अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। इतवार का दिन छुट्टी 9 मार्च 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब। ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। आज मोहब्बत का इजहार कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमारे यहाँ है लेस फनकारी मोर जानकारी, बगैर किसी तमहीद के सीधा मुद्दे पे आते हैं। अभी जो अमेरिका ने शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान को, उसकी मेहंदी अभी खुश्क नहीं हुई थी कि नई पाबंदियाँ और नई हिदायत, नई एडवाइजरियाँ जारी कर दी गई हैं। तो इसका मतलब है क्या? और ट्रंप से दो पाकिस्तानियों ने मुलाकात की, ये मैं सोशल मीडिया पर कुछ वीलॉग्स में देख रहा था। ये कहानी है कब की और किन लोगों ने मुलाकात की, ये कुछ खोज मैंने लगाई है। पुरानी कहानी है, बयान करते हैं आपकी खिदमत में। और फिर जो क्रिकेटर्स आपस में उलझ रहे हैं, हमारे बिलखुसूस 90 के दिहाई के स्टार्स और मौजूदा सो कॉल्ड स्टार्स, इनके बीच जो चल रहा है वो है क्या? राशिद लतीफ़ साहब ने बड़ा अहम ऐलान किया कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं। वो बताएंगे कि जुआ किसने खेला, सट्टा किसने किया और मैच किसने डुबोए और कौन कितना कारीगर और फनकार था। शुएब अख्तर हफीज़ हूँ, वसीम हूँ, वक़ार हूँ, राशिद लतीफ़ हूँ या बाबर आज़म, सब के ऊपर आज मैं गुफ्तगू करूँगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी है। वो तो मेरा ख्याल है ICC को और पाकिस्तान को हाथ जोड़ के भारत को कहना चाहिए था, महाराज की जय हो, पायन इतना तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हो? ट्रॉफ़ी आपके लिए बनी है, हाइब्रिड मॉडल आपके लिए बना है, ग्राउंड आपकी मर्ज़ी का है, बिस्मिल्लाह करें, क्यों खेल रहे हैं? ट्रॉफ़ी लें, घर जाएँ, एम ही आप खजलखारी कर रहे हैं। तो बहरहाल आ जाते हैं ज़रा अमेरिका के ऊपर। देखिए, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ी हैं, ये समझें। इमरान खान साहब हो, PTI हो, या इनकी जो एंटीसिपेशन थी उससे जुड़ी हैं। अभी जो वो दाइश खुरासान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द है शरीफुल्लाह अल मारूफ जाफ़र, उसकी जो हवालगी हुई, पाकिस्तान ने जो उसे गिरफ्तार किया CIA के टिप्स के ऊपर और उसे हवाले किया अमेरिका के ऊपर। अमेरिका को हवाले किया, अमेरिकी सदर ने शुक्रिया अदा किया, फिर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने शुक्रिया अदा किया, फिर अमेरिकी महकमा ख़ारजा के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने ट्वीट्स की सूरत में भी शुक्रिया अदा किया जा रहा था। और हम ये समझ रहे थे कि एक ट्रांजैक्शनल मामला है, तो अभी बात आगे नहीं बढ़ेगी। हुआ ये कि अभी इस शुक्रिया को जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुए कि अब 2 खबरें सामने आई। अब इन दोनों खबरों को अपने अलहदा रखना है, मिक्स नहीं करना। एक खबर रॉयटर्स ने यह दी कि जो पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदी लग सकती है अमेरिका के सफ़र के ऊपर, यह है अलहदा मुद्दा। इसके ऊपर जो पाक पैक नामी तंजीम है, जो अमेरिका में पाकिस्तानी की तंजीम है, जो PTI की बड़ी नुमाइंदा तंजीम समझी जाती है और PTI के हक़ में, इमरान खान साहब के हक़ में वो कई कांग्रेसमैन से, कई रहनुमाओं से मिल चुके। और जब कैंपेन थी तो उन्होंने ट्रंप का हमायत का ऐलान किया था। उनका भी एक एलामिया है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और दूसरा मुद्दा है कि जो अमरीकी शहरी हैं वो अगर पाकिस्तान ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए महकमा खारजा की नई एडवाइजरी आई है, ट्रैवल की, लेवल 3 की। वो एडवाइजरी ये है कि अगर आप अमरीकी शहरी हैं और पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे आप पाकिस्तानी अमरीकी हैं, तो उसके लिए अपना जो अमरीकी महकमा खारजा ना वो बड़ा सख्त हो गया है। अमरीकी महकमा खारजा का मुख्सर पैगाम ये है ऐसे लोगों के लिए जो अमरीकी पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, कि पायन पाकिस्तान चले जाओ, 6.5 दिन रहना, हालात उत्थे बड़े ख़राब है कि नहीं, तो फिर ना कहना दसिया नहीं। वजह वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान का सफ़र आप ना ही करें तो अच्छा है। और बिलखसूस जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी का ख़दशा है, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो यहाँ जाने से गुरेज करें। और कहते हैं शोर शराबा जहाँ हो या जहाँ एहतजाज हो रहा हो वहाँ बिल्कुल ना जाएं। मज़ीद वो कहते हैं ऐसे ऐसे तमाम इलाकों में लेवल 3 की एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। यानी अगर यहाँ भी जाना है तो इंतहाई एहतियात, इंतहाई तंबीह, सिफारत खाने को ऑन बोर्ड करना है। ऐसी एडवाइजरियाँ दीगर ममालिक के लिए कम ही होती हैं। लेवल 4 की एडवाइजरी भी उन्होंने जारी कर दी है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के लिए। और वो इलाके कौन से हैं? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और भारत के करीब जो सरहदी इलाके हैं वहाँ। और वजह अमन व अमान की सूरत हाल है। तो लेवल 4 की एडवाइजरी भी उन्होंने जारी की और लेवल 3 की बहसीत मुजमई पाकिस्तान में जारी की है। अब इसमें हुआ ये था कि आपको याद है माज़ी करीब में भी एहतजाज, प्रोटेस्ट वगैरह जब होते थे तो कई अमरीकी शहरी गिरफ्तार हुए जो पाकिस्तानी भी थे। कई ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे, कुछ सहाफ़ी नुमा तज्ज़िया निगार भी थे। तो उनकी गिरफ्तारियों के बाद ज़ाहिर बात है जो अमरीकी सिफारत खाना पाकिस्तान में वो हरकत में आया, क्योंकि वो अमरीकी शहरी कहलाते हैं। तो उनको उस तरह से रियासत पाकिस्तान डील नहीं कर सकी जैसे पाकिस्तानियों की लित्तर परेड हुई, तो उनको रिहाई कर दी गई। अब इस एडवाइजरी में अमरीकी महकमा खारजा कह रहा है कि पाकिस्तान में हमारी सर्विसेज महदूद हैं,
تو اگر کوئی امریکی شہری پاکستان میں کسی احتجاج میں یا پکڑ دھکڑ میں ملوث ہوتا ہے تو ہماری سروسز محدود ہیں، اس لیے ہم اسے ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ شور شرابے میں احتجاج میں جانے سے گریز کریں۔ یعنی یہ تو انڈائریکٹلی اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو انہوں نے وارننگ دی ہے ان تمام امریکیوں کو جو یہاں پہ کسی احتجاج میں، کسی پروٹیسٹ میں یا کسی سیاسی کاز کے لیے سرگرم عمل تھے۔ میں تو اسے یوں ہی سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی تعبیر اور تفسیر ہے نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو کمنٹس میں مجھے بتائیے گا اس کا مطلب اور ہے کیا۔ دوسرا مطلب اس کا ظاہری بات ہے یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، دہشت گردی یہاں پہ بڑھ رہی ہے، برکینا فاسو کے بعد ہمارا دوسرا نمبر آیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی لیے وہ تنبیہ کر رہے ہیں اپنے شہریوں کو کہ بھائی صاحب اپنے آپ کو خود بچائیں۔ جو دوسرا پہلو تھا جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ خبر تھی رائٹرز کی کہ پاکستانی پر پابندی لگ سکتی ہے، پاکستان اور افغان شہریوں پر امریکہ سفر کی۔ اس پابندی کے اوپر اب یہ معاملہ آپ نے بڑی دلچسپی سننا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں۔ جو پاک پیک نامی تنظیم ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، امریکہ میں ڈاکٹرز کی ہے، اس میں عظمیٰ علی صاحب ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ ان کا ایک جو یعنی ایک فورم ہے ان کا پاک پیک کا، نیشنل بورڈ، اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ پاک پیک وہ تنظیم ہے، میں واضح کر دوں، جس نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہ تنظیم ہے پاکستانیوں کی، امریکیوں کی، جو فنڈز اکٹھے کرتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب ان کے حق میں بھرپور کیمپین کی۔ انہوں نے اسی لیے ریپبلکنز کو ٹرمپ کو سپورٹ کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں آواز اٹھائیں گے۔ یہ مختلف سینیٹر سے ملے، گرینل ہو، ولسن ہو، سب سے یہ ملے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس تنظیم کا یہ مختصر تعارف ہے۔ اس تنظیم نے جو سفری پابندیاں مبینہ طور پر یا جن کا خدشہ ہے کہ لگ سکتی ہیں پاکستان کے اوپر، کہ پاکستانی شہری امریکہ سفر نہیں کر سکتے، ان پابندیوں پر پریس ریلیز جاری کی ہے، 2 صفحوں، 1 صفحے کی تھی۔ اس میں یہ کہتے ہیں جی دیکھیے پاکستان کا جو تعلق ہے امریکہ سے بڑے اچھے اور مثالی تعلق ہیں، تاریخی تعلقات ہیں۔ $7.5 ملین کی ہماری مجموعی ٹریڈ ہے 2 ممالک کے درمیان، اور کوئی تقریباً 1.5 ملین پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں۔ تو یہ پابندیاں آپ نہ لگائیں۔ ٹرمپ انتظامیہ سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ یہ پابندیاں ختم کریں، دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے پابندیاں اچھی نہیں ہیں۔ تو جو روایتی طور پر ایک جذباتی پی ٹی آئی کے چاہنے والا ہے وہ تو ایسی کوئی بھی پابندی اگر لگتی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، ورلڈ بینک کی جانب سے، امریکہ کی جانب، وہ تو ہوتا ہے خوش۔ یہ جو پاک پیک نامی تنظیم ہے یہ بھی پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حامی ہے، تو اس کو کیا فکر سوجی ہے کہ یہ ٹرمپ سے کہے کہ پابندیاں لگائیں اور تشویش کا اظہار کریں۔ یہ جو بات کریں پریس ریلیز میں، یہ تو وہ بات کریں جو حکومت کا موقف ہے، جو ریاست کا موقف ہے کہ آپ پابندیاں نہ لگائیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں مذاق کا پہلو ڈھونڈنے کی بجائے ان کی ذمہ داری اور محب وطنی کو سلام پیش کیجیے کہ انہوں نے اچھا کیا کہ آپ اپیل کریں کہ پابندی نہ لگائیں۔ ویسے میری خبر یہ ہے کہ ابھی پاکستانیوں کے اوپر پابندی اس طرح سے لگنے نہیں جا رہی، اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری ضرور آئی ہے۔ میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا وہ جو افغان شہریوں کو ہم نے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی نا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کئی لوگوں نے تنقید کی، بھائی صاحب ایران نے 8 لاکھ جو افغان شہری ہیں ان کو اپنے ملک سے نکالا ہے، امریکہ غیر قانونی طور پر جو اپنے ملک میں لوگ مقیم ہیں ان کو نکال رہا ہے، اور پاکستان کے بھی کچھ شہری ہیں غیر قانونی، 8 ایسے شہری جن کو اگلے ہفتے خصوصی طیارے کے ذریعے ٹرمپ سرکار پاکستان بھیج رہی ہے۔ تو دنیا بھر کے ممالک اگر غیر قانونی طور پر موجود جو شہری ہیں ان کو نکال رہے ہیں اپنے ممالک سے، اس میں بری بات کیا ہے؟ 30-40 برس ہم نے پہلے ہی افغان مہاجرین کو ہوسٹ کیا۔ ہاں، امید اور دعا یہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بڑے مثالی ہوتے، برادرانہ ہوتے، دہشت گردی نہ ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن کیا کیجیے، افغان شہریوں کو ہم سے شکوے ہیں، ہمیں ان سے شکوے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ جی ہم نے 40-50 سال ان کو ہوسٹ کیا، آپ تشریف لے جائیں کیونکہ ہمیں مسائل ہیں سیکیورٹی کے، امن و امان کے، یہ ایک ملک کا حق ہے۔ ایران نے جو 8 لاکھ شہری افغانستان کے ملک بدر کیے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں بول رہا، سب کو پاکستان کے اوپر تنقید کرنی آتی ہے۔ بھئی ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک تو ہم سب کا ہے نا، تو ہم سیاسی اختلافات کی وجہ سے کیوں پاکستان کی بینڈ بجوائیں؟ یہ ہوگی دوسری کہانی۔ اب آ جائیں میرے پاس ذرا سب سے دلچسپ اور جو کڑاکے دار خبر تھی نا وہ سننے کے لیے۔ راشد لطیف صاحب جو کتاب لکھ رہے ہیں نا، اگر راشد صاحب نے انسینسرڈ وہ کتاب لکھ دی تو میری بات آپ مان لیں، وسیم اکرم صاحب ہوں، وقار یونس صاحب ہوں، سلیم ملک صاحب ہوں، اعجاز احمد ہوں، یا اس دور کے جتنے بھی ستارے ہوں، سب کے لیے مسائل ہوں گے، کیونکہ راشد لطیف ان چند ایک کھلاڑیوں میں سے تھے جن کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگا ہوا۔
نہ جواری ہونے کا، نہ سٹہ بازی کا، نہ میچ فکسنگ کا۔ تو راشد لطیف لکھ رہے ہیں کتاب، اور اللہ کرے کہ یہ واقعی سچ لکھ دیں ثبوتوں کے ساتھ، تو ایک دفعہ پاکستانی کرکٹ جس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ راہ مل جائے گی۔ بڑے بڑے سٹارز جو ہیں نا 90 کے اور 2000 کی دہائی کے، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آتما رول جائے گا کہ راشد لطیف نے واقعی سچ لکھ دیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی پورا سچ شاید لکھنے سے گھبرائیں، لیکن جو ہمارا پھڈا جاری ہے، چیمپئنز ٹرافی کی طرف انڈیا لے کے جا رہا ہے اور ادھر ہمارا پھڈا جاری ہے۔ ہمارا پھڈا ہے شعیب اختر سے شروع ہوتا ہے۔ شعیب اختر سرکاری ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، بھائی سٹار رہا ہے لیکن منہ پھٹ پڑے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، جیسے بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا فرعون طبیعت ان کی، ٹھیک ہے بہت بڑا سٹار رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ٹیم ہی فضول ہے پاکستان کی، پھر یہ لڑکے ہیں ہی دھوکے باز، پھر اس ٹیم پر تو میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، میں نے جملے لکھے ہوئے ہیں، پھر میں اس لیے بات کر رہا ہوں، بھائی اگر بات کرنا پسند نہیں کرتے تو سرکاری ٹی وی پی ٹی سپورٹس میں بیٹھ کے کیوں آپ بات کر رہے ہیں؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے اس کام کی۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب تنخواہ دے کے آپ سے جو مرضی کروا لیا جائے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ وقت کا ضیاع ہے، اور میں 2001 سے دیکھ رہا ہوں بگاڑ جو قومی ٹیم میں آیا ہے۔ ایسے کپتان بھی تھے ہمارے دور میں جن کے کردار دن میں 3 بار بدلتے تھے۔ بابر اعظم پر بھی تنقید کی، شعیب کی بات میں وزن بھی ہے، لیکن جو میرا اعتراض ہے میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حفیظ نے پھر اس کا جواب دیا۔ حفیظ نے جو ہے نا وسیم اکرم وقار یونیورسٹی جو 10 سپورٹس پہ کرتے ہیں، ایک تو ہو گئے پی ٹی وی سپورٹس پہ جو کر رہے ہیں، ایک ہو گئے 10 سپورٹس پہ کر رہے ہیں، ایک ہو گئے ایئر وائی پہ کر رہے ہیں، تو یہ تینوں مختلف لوگ ہیں۔ 10 سپورٹس پہ ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، 90 والے بکار اور وسیم بھائی اور اجے جڈیجا، اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حفیظ اور شعیب ملک، تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کامران اکمل ایئر وائی پہ۔ تو حفیظ نے جو بیان دیا اس نے کہا 90 کی یہ جو ہمارے سینئرز ہیں وسیم بکار، یہ ان پہ انہوں نے تنقید، انہوں نے کہا جی یہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گئے ہیں، کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ 1996 میں ہارے کوارٹر فائنل، یہ 1999 میں ہارے فائنل، یہ 2003 میں بری طرح ہارے۔ اس پر پھر وقار یونس نے ایکس پہ پوسٹ کی، اس نے کہا کاکا یہ جو 90 کے لونڈے ہیں جن کو تم للکار رہے ہو، انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلے 191، او ڈی آئی کھیلے 698، وسیم اور وقار نے وکٹیں لی 1705 اور رنز بنائے 8594 اور 5 وکٹیں لی 66۔ انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا، لیکن یہ انڈیویجول ہے۔ عاقب جاوید کا بیان آ گیا۔ عاقب جاوید کہتے ہیں 2.5 سال میں 16 کوچز بدلے ہیں، 26 سلیکٹرز بدلے ہیں۔ اس پہ جیسن گلیسپی کا بیان آ گیا جو پاکستانی کوچ تھے آسٹریلیا کے، انہوں نے کہا جی عاقب جاوید تو ایک کلاؤن ہے، مسخرہ ہے، کیونکہ یہ مجھے اور گیری کرسٹن کے خلاف سازش کر کے خود کوچ بننا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ہے گند اس کرکٹ کا جو الجھا ہوا ہے۔ اور تو اور اب ہمارے کو سٹار پریمیئر خل عمرہ کرنے بھی تشریف لے گئے اور وہاں بھی فوٹو شوٹ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ یہ جو گند ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس گند کی کہ سینئرز جونیئرز کو پڑے ہوئے ہیں، جونیئر سینئرز کو پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شعیب اختر کہہ رہے ہیں ٹیم بات کرنے کے قابل نہیں ہے، وکیل بکار اور وسیم اپنا ڈیٹا شیئر کریں، ہم نے یہ پرفارم کیا ہے۔ حفیظ کہہ رہے ہیں انہوں نے لیگیسی نہیں چھوڑی، عاقب کہہ رہے ہیں جی وہ چونکہ چینجز بہت آئی ہیں، جیسن گلیسپی کہہ رہے ہیں یہ سارے مسخرے ہیں، کلاؤنس ہیں۔ اس کی وجہ گرومنگ نہ ہونا ہے، اس کی وجہ سسٹم نہ ہونا ہے۔ انڈین کرکٹ ٹیم کو آپ دیکھ رہے ہیں، بی سی سی آئی کو آپ دیکھ رہے ہیں، کوہلی سے بڑا سٹار کوئی ہے؟ روہت شرما سے بڑا کھلاڑی کوئی ہے؟ شبمن گل ابھی نیا بچہ اٹھ کے آیا ہے، 2,500 او ڈی آئی رنز بنائے، اس کی باڈی لینگویج چیک کیا آپ نے؟ اس کا چلنا پھرنا بولنا اٹھنا بیٹھنا۔ یہ ہمارے جو ڈنگر ہیں نا، ان کی نہ ٹریننگ ہوتی ہے نہ ان کی گرومنگ ہوتی ہے۔ ٹیلنٹ اور سکل کی بنیاد پہ یہ نیشنل ٹیم میں تو آ جاتے ہیں، آگے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلا جو انٹرنیشنل سینیریو ہے اسے کمپیٹ کرنے کے لیے گرومنگ چاہیے، سکل چاہیے، مضبوط نفسیاتی جو سٹرینتھ ہے وہ چاہیے، پروفیشنل کوچز چاہیے۔ یہ جو پرانے دور کے لوگ تھے، پرانی کرکٹ کھیلنے والے تھے، یہ ایک خاص حد تک آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ جو کرکٹرز آپس میں الجھ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صاحب پہلے ہی ہماری ٹیم جو ہے باٹم پہ آئی ہے، سب سے اینڈ پہ چیمپئنز ٹرافی میں جتنی سبکی ہوئی، جتنا بیڑا غرق ہوا، تو اب آپ آپس میں لڑ کے نا تو اپنی لیگیسیز یا اپنے نام جو ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر کرکٹ بورڈ کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلی بات انہیں یہ کرنی چاہیے کہ محسن نقوی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ حضور خدا کے لیے کوئی پروفیشنل لوگ، کوئی کام والے لوگ، کوئی کمپیٹنٹ لوگ وہ لے کے آئیں۔ جانے سے پہلے پی ٹی آئی نے احتجاج کے معاملے کے اوپر نئی حکمت عملی جو بنانی ہے، اس میں اڈیالہ کے باہر کیمپ کا معاملہ ہے، اور پھر مولانا چونکہ وطن واپس آ چکے ہیں تو ان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ اس سے طے ہوگا کہ یہ عید کے بعد کوئی بڑی احتجاجی تحریک میں مولانا صاحب جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔